ताज दुनिया का बेहतरीन ओहदा छोड़ने पर अफसुर्दा हूँ, मगर सियासत में कोई भी जरा बराबर नागुज़ीर नहीं होता। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के आज मुस्ताफ़ी होते वक्त आखिरी अल्फाज थे। शदीद दबाव के शिकार बरतानवी वज़ीर आज़म ने काबीना के 50 अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद आज बाइज्जत अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बोरिस जॉनसन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने क्रिस पिंचर को पार्टी का चीफ विप का ओहदा दिया और क्रिस पिंचर ने प्राइवेट मेंबर क्लब में 2 अफराद को नासाइश्ता अंदाज में छुआ। क्रिस पिंचर ने अपने इस्तीफे में हद से ज़्यादा शराब पीने और ख़ुद को लोगों के सामने शर्मिंदा करवाने का इतराफ़ जुर्म किया था और बोरिस जॉनसन पर यह दबाव था कि उन्होंने ऐसे शख्स को पार्टी का चीफ विप का ओहदा क्यों कर और कैसे दे दिया। नाज़रीन, पहले पहल बोरिस जॉनसन ने क्रिस पिंचर पर इल्ज़ाम के बारे में जानने से इनकार किया, मगर फिर इंकशाफ हुआ कि वज़ीर आज़म को जब वो वज़ीर ख़ारजा के मनसब पर थे तो पिंचर के नामुनासिब रवैये के बारे में बाज़ाब्ता आगाह किया गया था। और फिर दफ्तर ख़ारजा के एक अहलकार जो है वो सामने आए और उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि बोरिस जॉनसन को पिंचर के बारे में ज़ाती तौर पर आगाह किया गया था। इन शवाहिद से बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए हालात नासाज हो गए। उन्होंने तस्लीम किया कि पिंचर को डिप्टी चीफ विप का ओहदा देना मेरी बड़ी गलती थी और इस इल्ज़ाम पर उनकी काबीना के 50 अरकान ने बारी बारी अपने इस्तीफे टेंडर कर दिए और आज खुद बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपना इस्तीफा देते हुए नए वज़ीर आज़म के साथ काम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसे कहते हैं जमहूरियत और ये है जमहूरी रवैया। जमहूरियत में कोई बरतानिया का वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, वो ये समझता है कि सियासत में कोई भी ज़रा बराबर नागुज़ीर नहीं होता, मगर एक हमारे वज़ीर आज़म हैं कि जिन पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लग जाएं, इंक्वायरियां शुरू हो जाएं, ऐवान की अक्सरियत को खो बैठें। इस सब के बावजूद उस वक्त तक बाइज्जत घर जाना पसंद नहीं करते कि जब तक ऑल बेट्स आर ऑफ द टेबल, ऐवान इक़्तिदार से बाहर घसीटना ही क्यों ना पड़ जाए। नाज़रीन, इक़्तिदार से चिमटे रहने की इस रविश ने यहाँ साजिशों को पनपने का मौका बख्शा है। लोटों का जन्म भी इसी रवैये की कोख से ही हुआ है। धमकियाँ मेज़ कॉल्स भी इसी मैं ही नागुज़ीर हूँ के रवैये की देन है और आज तक मैं ना मानूं की रट लगाए एक नहीं चंद वज़ीर आज़म हैं तारीख के जिनको हम गिन सकते हैं। और हाल ही में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शदीद मज़ामती बयानिए के बाद आज मुफाहमती बयानिए के कायल होते दिखाई दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, इलेक्शन पर बातचीत हो सकती है। इमरान खान ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री कभी मेरा इशू ही नहीं रहा और सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। इमरान खान साहब ने मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शंस को करार दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने शदीद मज़ामती बयानिए के बाद आज पहली बार इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात का अंदिया दिया है और इसे अगर इब्तदाई पेशरफ समझ लिया जाए तो ये भी शायद गलत ना होगा। लचक दिखना शुरू हो गई है कि खान साहब बंद गली में जाने की बजाय रास्ता खुला रखना चाहते हैं। मगर दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर रहे थे कि हमारे लोगों को धमकियां मेज़ कॉल्स आ रही हैं। फ़ोन जो हैं उनमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं। वज़ीर आज़म के पायलट्स को भी जो है वो अननोन नंबरों से कॉलें आई या अननोन नंबर से कॉलें बंद होनी चाहिए। लोगों को फ्री विल की आज़ादी है। दबाव दो तरफा है। एक जानिब प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया मुहिम से इदारों पर हमला आवर होने की कोशिशें भी जारी हैं और दूसरी जानिब धमकियां मेज़ कॉल्स, मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जोरों पर है। और एक इलेक्शन 20 सीटों का पंजाब का इलेक्शन गेम चेंजर भी हो सकता है। बात करते हैं, हमारे साथ साबिक़ ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर शीनी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं। मज़ारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जमहूरी रवायात जो हैं ये हमें अपने मुल्क में कब दिखाई देंगी, कब कोई ग्रेसफुली निकल के कह सकेगा कि भाई ठीक है और आई एम विलिंग टू वर्क विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम हमारा जमहूरियत का ये है कि हमने कभी भी जमहूरी रवैया नहीं इख्तियार किया। हमारे पहले एक डायनेस्टिक सिस्टम चलता आ रहा था, 2 मेन पार्टीज़ का, शरीफ ख़ानदान और जरदारी, भुट्टो जरदारी ख़ानदान। पीटीआई ने आके वो डिसरप्ट किया, मिडिल क्लास को ज़्यादा एक्सपोजर मिला, सियासत में हम लाए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सियासतदान इम्पोर्टेड हुकूमत के आ गए हैं वापस, जब भी ये आते हैं इनका पहला काम होता है कि हमने जो पहले पैसा कमाया है उसका एनआरओ ले लें। अभी आप देखें 2 फैसले जो हुए हैं काबीना के, इधर मुल्क में मईशत की तबाही हो रही है, कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग, इस तरह इतनी बड़ी तबाही हुई है।
3 مہینے میں جس طرح لوڈ شیڈنگ بڑھی ہے ہم نے تو ختم تقریباً کر دی تھی. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کابینہ کا فوکس کس پہ ہے؟ پہلے NRO 2 لیا نیب کا قانون بدلنے کے لیے, ایک اور نیب میں تبدیلی لائے, اب یہ لگتا ہے تیسرا NRO لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں اب ہم حکومت میں اب نہیں, شروع سے پھر ہم کرپشن کریں اور پہلے سے ہم قانون ایسا بنائیں. کہ میں نے بورس جانسن کی کہانی اس لیے بھی سنائی کہ ایک اعتراف جرم اور ایک اس کی ذمہ داری قبول کرنا اور ایک لچک دکھانا, یہ تینوں چیزیں ہمارے سسٹم میں نہیں ہیں. اور اگر آپ تینوں چیزوں پہ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, نہ وہ کبھی اعتراف کرتے ہیں نہ وہ کبھی لچک دکھاتے ہیں. آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کا چانس تھا نیب ترمیم کرنے کا, آپ نہیں کر سکے بیکاز آپ ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہتے تھے. نہیں یہ غلط بات ہے. ہم نے ان سے اب اسمبلی میں نیب کی ترمیم پہ بات کی تھی, انہوں نے ہمیں 30 پوائنٹس دیے کہ نیب کا قانون ایسے بدل دیں کہ کوئی اکاؤنٹیبل وائٹ کالر کرائم ختم کر کی اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں, اور وہی انہوں نے اب کیا آ کے. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آپ نیب کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے, لیکن اب نیب میں ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں, تو یہ تو پھر ترمیم نہیں ہے. اور جو نیب کے چیئرمین کے گناہ تھے جن پہ آپ نے آنکھیں بند رکھی, انہوں نے نہ آپ کو ڈیلیور کیا, نہ کوئی آپ کے پاس ایک کنوکشن آئی کہ آپ کے کرپشن کے بیانیے کے اوپر آپ عوام کے پاس جا سکیں. And then he has sexual harassment cases against him right now. Being a woman, آپ کو آج رنج نہیں ہوتا؟ بات سنیں, کورٹس کو ہم تو نہیں کنٹرول کرتے, ایویڈنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں. گل بی بی کا بیان آپ کے دور حکومت میں آیا ہراسمنٹ کا, آپ نے آنکھیں بند کرنی. کدھر نہیں, ہم نے ہراسمنٹ کا بند نہیں کیا. نیب چیئرمین کے خلاف کورٹس میں جاتے تو بات بنتی, اور اصل ایشو جو آپ کہہ رہے ہیں کیس ہم کنوکشن نہیں کر سکے, کورٹس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. سوال تو اٹھتا ہے کورٹس کدھر سے انفلوئنس ہو رہے تھے, کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ابھی بھی آپ دیکھتے جائیں معافی دیتے, خیر اب تو وہ انہوں نے امینڈمنٹس بھی کر دی ہیں, جس طریقے سے تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں, معافیاں دیتے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہر بندے کو ابزالو کر رہے ہیں کرپشن سے, کورٹس کو ہم نہیں سنبھال سکتے. اور دوسری چیز یہ آپ بھول گئی ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوا تو عمران خان نے کہا اور صدر کو لکھا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, نئے الیکشن کر دیں تاکہ ایک مینڈیٹ ملے جو بھی حکومت میں آتا ہے. اس طرح نہیں کہ ایک سازش کرنے کا آپ کا جو صحیح وقت تھا وہ آپ لوگوں نے مس کر دیا. خان صاحب آخری منٹ صحیح اور غلط وقت کی بات نہیں. صاحب لیٹس بی آنیسٹ بیکاز یو ون پرسن جو ہمیشہ آپ خری بات کر دیتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے آخری منٹ تک ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیلیور کرے گی. ابھی کہتے ہیں کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. ناٹ ایٹ آل. لیکن یہ کسی کو تصور نہیں تھا. لالی پاپ نہیں دی جا رہی تھی لاسٹ منٹ تک. نہیں کوئی لالی پاپ نہیں دی جا رہی تھی. اسی واسطے لاسٹ منٹ سے پہلے صدر کو لکھا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دو, اور اسمبلیز نو, اب یہ تو پھر سازش جو سازش کر رہے تھے, آرٹیکل 5 لگا کے سیاستدانوں پہ اپنی کولیگز کو غدار قرار دے کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دینا. نہیں, پوائنٹ یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو نہیں, بٹ الیکشن ڈیٹ آپ اناؤنس کر دیتے تو سارا مسئلہ ریزالو ہوتا. بٹ وہ سازش آلریڈی شروع ہو گئی تھی, اور آپ جو مرضی کرتے. جب یہاں لوکل سازش کا حصہ تھے, جو جس کو ہم ہینڈلرز کہتے ہیں, نیوٹرل کہتے ہیں, اگر سازش ہو بھی گئی تھی, جس طرح بورس جانسن نے 50 استعفوں کے بعد, you could smell the coffee, آپ کو پتا تھا آپ کے منرف اراکین ادھر چلے گئے, انہی کو دکھا کے تو آپ کے اتحادی کلیکٹ کیے. دیکھیں ان کے تو کیبنٹ ممبرز جب گئے ہیں, بورس جانسن کے کیبنٹ کے ممبرز جب چلتے گئے, جب کوئی کیبنٹ میں ہی نہیں رہا, پھر جا کے اس نے استعفیٰ دیا. آپ کو ذاتی طور پہ لگتا ہے خان صاحب کو پیش کی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ برٹش سسٹم He should have been in control of what was going to happen. He lost control. اور پھر اسمبلیاں آپ کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کی حکومت ڈیپینڈنٹ ہے اتحادیوں پہ؟ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی. اور اتحادی کس پہ ڈیپینڈنٹ تھے؟ اتحادی ہم سمجھتے تھے حکومت کا حصہ ہے, بٹ کلیئرلی ہماری سیاست کا یہی تو پرابلم ہے. جب کوئی ادارہ اپنے ادارے میں کے جو آئین میں ان کے دائرے ہیں اس میں نہیں رہتا. فنی کہ اب آج آپ کو دائرے یاد آ گئے, آپ نے ان کے دائرے نہ رہنے کو مکمل انجوائے کیا ہے, اور اس اپرچونٹی کو مکمل سکویز کیا ہے 3.5 سال اپنی لیجسلیشن کرانے کے لیے, لوگ ڈیلیور کرانے کے لیے, اپنے کام پورے کرانے کے لیے. ہمارا کام انہوں نے کوئی پورا نہیں کیا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی کتنے کام ہمارے روکے گئے ہیں ان کی مداخلت سے. ہمارا انفورس ڈس اپیئرنس کا قانون جو تھا 2.5 سال
سال ہمیں پریزنٹ نہیں کرنے دیا کیونکہ فاروق نسیم لا منسٹر تھے. کون روک رہا تھا انہیں؟ Do you think somebody else was pulling his strings? Of course. ان کو تو 10 پھر جب خان صاحب نے فائنلی پوزیشن لی اور کہا کہ آپ میرے لا منسٹر ہیں ہماری حکومت کے, یہ قانون کی اپروول کیبنٹ کی بائی سرکولیشن کرائیں اور ٹیبل کریں, پھر جا کے کیا ہے. اور پھر بھی انہوں نے کیا حرکت کی, کون ان کے سٹرنگز پول کر رہا تھا, کون روک رہا تھا؟ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, اگر آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جس دن رات کو سرکولیشن سے اپروو ہوا, آدھی رات کو مجھے فون آیا کہ جی آپ نے ISI میں آنا ہے, آپ کی میٹنگ ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کس چیز پہ, مجھے کنسلٹیشن تو کرتے ہی نہیں اسٹریٹیجک ایشوز پہ. میں جب پہنچی میٹنگ کے لیے پتہ چلا یہ تو فاروق نسیم نے میری پیشی لگائی ہوئی ہے کہ کیسے یہ بل آپ نے اپروو کروایا ہے کیبنٹ سے اور پرائم منسٹر سے. اور ادھر He stabbed you in the back. Not stabbed me in the back. He set you up. 2-2.5 سال سے نہیں, but he couldn't do anything نا. کیبنٹ کی تو اپروول ہو گئی تھی, تو وہ مجھے کیا خوفزدہ کرنا چاہتے تھے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, جب میں گئی میں نے بڑے آرام سے ان کو سمجھایا کیوں ہمیں اس قانون کی ضرورت ہے. وہ سمجھ گئے. فاروق پھر بھی چیختا رہا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ اگر ایڈمٹ کریں گے انفورس ڈسپیئرنس ہوتے ہیں تو آپ روگ کنٹری بن جائیں گے. تو میں نے کہا کہ میری بات سنیں, جو 100 ممالک نے انفورس ڈسپیئرنس کا کنونشن سائن کیا ہے, یعنی کہ ان 100 ملکوں نے تسلیم کیا ہے, وہ روگ کنٹریز بن گئی ہیں. کیا فضول آرگیومنٹس دینا. تو مطلب ہے اس طرح کی میں ایک رکاوٹ. ٹارچر بل ہمارا 2 سال رکتا گیا. ہماری منسٹری اور ہم گورنمنٹ تھے, ہم نے شہری رحمان کے بل کو سپورٹ کیا سینٹ میں. جب پتہ چلا پھر فاروق نے ٹیبل کیا گورنمنٹ کا بل. تو مطلب ہے یہ 2 قانون تو میں اپنے ہیومن رائٹس کی طرف سے بتا رہی ہوں جن پہ رکاوٹ ہوئی. EVMs کے پیچھے بھی ایک اور چیز, یہی سوس تھی رکاوٹ کی. EVMs پہ نہیں, آئی تھنک EVMs پہ ڈبیٹ چل رہا تھا کہ کس طرح ہوگا. اعظم سواتی صاحب نے یہ بیان دیا ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی بیان دیا ہے. رکاوٹیں تھیں بیکاز دیکھیں EVM آتا ہے تو ریگنگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی اسمبلی میں 2013 والی میں کیا کہتے نوید قمر اور ڈاکٹر الوی گئے فلپینز, انہوں نے دیکھا EVM کیسے کام کرتا ہے. انہوں نے ریکمینڈ کیا اس وقت, یہ جب اس وقت کی الیکٹرل ریفارمز کا ہو رہا تھا, جس وجہ سے پچھلے جو بل پاس ہوا تھا اس وقت کی حکومت نے, اس میں EVMs کا ذکر تھا اور اوورسیز پاکستانیز کا بھی ذکر تھا. لیکن رکاوٹیں جو آ رہی تھیں, آپ کہہ رہے ہو انہوں نے آپ کی مدد کی, میں کہہ رہی ہوں انہوں نے رکاوٹیں کی. ایک اور چیز انہوں نے کی, ہمارا کرمنل لا ریفارم کا پورا تیار تھا, اس میں فاروق نسیم ایک عجیب و غریب آرٹیکل ڈالنا چاہ رہے تھے جس کی جب کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بل ہی نہیں اس نے ٹیبل کیا. تو رکاوٹیں ہمارے بہت آ رہی تھیں, یہ نہ کہ مگر آپ کو سمجھ نہیں تھی. نہیں, ہمیں سمجھ تھی کدھر سے رکاوٹیں آ رہی تھی, بٹ ہمیں کوشش ہی کر سکتے تھے نا, کیونکہ ہم وی ور ڈیپینڈنٹ. خان صاحب نے کہا ہے اب میں نے یہ اہم ترین چینلز اور نمبرز ان بلاک کر دیے ہیں مگر کسی سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ بکاز یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے بلاک کیا ان بلاک کیا. یہ آئے آپ لوگ برنڈ بریجز جو ہیں وہ ایک بار پھر ان پہ تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں. دیکھیں ونس بٹن ٹوائس شائی, ہم بہت کلیئر ہیں اس میں, ہمارے میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے قوم کی سپورٹ کے ساتھ کرنا ہے. اور اگر الیکشن ہوتا ہے اور 2/3 اور پراپر میجورٹی آتی ہے جس میں ہمارا ڈپینڈنسی نہیں ہوگی نہ اتحادیوں پہ نہ کہیں اور, تو پھر حکومت بنانے کا. بٹ کیسے ہوگا یہ؟ انشاءاللہ ہوگا. پورا سسٹم اسٹیکڈ اگینسٹ یو. کالیں بھی آ رہی ہیں, فواد چودھری نے بھی آج یہ بیان بالکل آ رہی ہیں. یہ 20 سیٹیں جو ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں, کیا یہ حلقے کے مسائل کے اوپر, لوکل ایشوز کے اوپر لڑی جائیں گی, یا آپ کا بیانیہ سیل ہوگا ایٹ لارج جو بگر پکچر؟ ہمارا بیانیہ ایشوز پہ ہے, ہمارا بیانیہ معیشت پہ ہے, رائزنگ پرائسز پہ ہے. اور آپ دیکھیں کل سہیوال میں 6 انچ پانی کھڑا تھا بارش کا, ہزاروں لوگ آئے پھر بھی. تو قوم اب آ گئی انشاءاللہ. ہمارا جو آبجیکٹیو ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو نکالیں گے ووٹ کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے 8%. اب آپ دیکھیں گے نا ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا, پتہ چل جائے گا. تو آپ کے پائلٹوں کو بھی بظاہر دھمکی دی جا رہی ہے, خان صاحب کے پائلٹ. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی, ریئر کوئی چیز نہیں گئی. کل کو مجھے لگتا ہے ہمارے گھر کے سٹاف والوں کو بھی کہیں گے آپ چھوڑ دیں کام کرنا. جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں, دیکھیں سوچیں ذرا, حکومت کر رہی ہے. Does this make any sense? حکومت دراڑے پہ ڈال رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ حکومت تو پپٹ حکومت ہی لگتی ہے.
تو جدھر سے آ رہی ہیں فون کالز سب کو پتہ ہے, نامعلوم افراد سب کو معلوم ہے. آپ نے کل بڑا سخت بیان دیا شیریں مزاری صاحبہ, مجھے دکھ ہوا. آپ نے کہا کہ لگا دیں پھر مارشل لاء, a democrat like you. نو, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا مارشل لاء آ گیا تو پھر آپ اناؤنس ہی کر دیں, کیونکہ جو طریقے واردات ہو رہی ہے ابھی, یہ جمہوری طریقے واردات ہے. جس دیکھیں آپ عمران ریاض سے ڈس ایگری کریں, جو بھی کریں, لیکن جس طریقے سے پکڑا گیا, ان کو وہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں. حلیم عادل, اگر آپ اجازت دیں, ڈاکٹر شاہد مسعود کو کس طرح ہتھکڑیاں لگا کے پابند سلاسل رکھا گیا, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آپ پلیز ٹریس کریں. آپ لوگ بل لے کر آئے کہ اداروں کے خلاف بات کرنا بھی اتنا بڑا. مہر, یہ میں کل سے تنگ آ گئی ہوں سمجھا کے. یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا امجد نیازی کا, اس نے انٹیریئر سے پاس کروایا, اور ہم نے اس کو جب میسج دیا کہ یہ نہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, وہ ٹیبل ہی نہیں ہوا فور پیسج اسمبلی میں. تو پلیز چیک کر لیں, پرائیویٹ ممبر بل کیبنٹ نہیں اپروو کرتی, چاہے ہماری پارٹی کا بھی ممبر پیش کرے. یہ ڈائریکٹلی جاتا ہے اسمبلی کے فلور پہ, اور اس کے بعد وہ کمیٹی میں جاتا ہے, پھر وہ ٹیبل ہوتا ہے. تو ادھر تک وہ کس طرح لے گیا, کیونکہ جب ہمیں پتا چلا یہ بل ہے, ہم نے سپورٹ نہیں دی, اسی واسطے وہ ٹیبل نہیں ہوا فور ووٹنگ, اور وہ بل پاس ہی نہیں ہوا. Are you under direct threat still? Always under direct threat. You still feel that? Yes, because کوئی سیف ہے. بہت بہت شکریہ. سابق ہیومن رائٹس کی منسٹر شیریں مزاری صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ اس ملک میں آج کوئی